बड़े बच्चों का जैसा खत्म होगा ना तो जाने में जाके वहाँ फूल बचे उठा देना। कैमरा लगाया रिलीज नहीं होने वाला है। इसके अंदर शिरकत कर रही है हमारे तमाम हजरात थे और बहुत खुशी हो रही है हमको कि इतने बड़े मौलाना हमारे शहर में आ रहे हैं। हम उनके इस्तेकबाल के लिए यहाँ पे खड़े हुए जमे। चलो आगे साइड रास्ता छोड़ो गाड़ी पर बैठने की गाड़ी पर मेरा दोस्त दे देता हूँ बाजी सर आपके डाल देते चलो आगे चलो गाड़ी देखो गाड़ी देखो ये गाड़ी देखो गाड़ी चलो मुफ्ती साहब सकली बनाओ हाँ सकली बनाओ पीछे जो नबी ने सारी इज्जत की तालीम दी है हम धर्म तेरे नुकसान आप रास्ते में तकलीफ ना डालें। हम उलमाए इज़ाम से दरख्वास्त करते हैं कि हल्के में हजरत मौलाना को लें। हम तमाम साथियों से दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं।
میرے بھائی اور تشریف ساتھیوں کی منت سماجت کر کر انہیں کرسیوں پہ لا کر بٹھائے، اس طرح نہ کھڑے ہوں. یہ سامنے ہمارا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تمامی مجموعہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک انشاءاللہ اسی طریقے سے سکوت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم حضرت والا سے پورا استفادہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو مجلس کے بھی آداب ہیں، قرآن اور حدیث کے سننے کے آداب ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے یہ جتنا بھی انتظام کیا گیا ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے آپ خود بھی سہولت پیدا کریں اور دوسروں کو بھی سہولت چھوڑیں. اس کے لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو حضرات اس حلقے میں کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے پیروں میں کچھ تکلیف ہو الحمدللہ آپ کے لیے کرسیوں کا انتظام ہے، اور اگر نہیں ہے جوانی ہے ماشاءاللہ تشریف رکھیے، بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، بیٹھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جوڑنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے جس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا کا دستور ہے کہ اگر پڑھانے والا اچھا ہو اور سلیبس اچھا نہ ہو تو بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور سلیبس اچھا ہو اور پڑھانے والا اچھا نہ ہو تو بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا. اور اللہ کا فضل احسان ہے وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں دی کہ قرآن دیکھو تو بے مثال اور جو پڑھانے والا وہ دیکھو وہ بھی بے مثال. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है हजरत वाला ने अभी असर की मजलिस में इतनी बेहतरीन बात फरमाई कि एक मकतब में पढ़ने वाला तालिब इल्म जो जा रहा है ना आपका रिश्तेदार है ना आपके दोस्त का बेटा है एक अजनबी वो जा रहा है सिर्फ कुरान करीम हाथ में लेकर जा रहा है आप चुपके से 10 रुपए इस नीयत से उसको दे दे कि ये कुरान करीम पढ़ने जा रहा है माशाल्लाह एक साथी की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है 10 रुपए इस नीयत से दे दे कि ये कुरान करीम पढ़ने जा रहा है अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इस जाती है सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत अल्लाह वालों की जुल्म सितम हो दर्द हो गम हो या कोई हो रंजो अलम जुल्म
ضمیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائے پیاری ان کی ادائے پیاری ان کی دعائے پیاری ان کی صدائے پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن دکھاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن دکھاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ تو ایک بار جائیے دل کہہ رہا ہے بار بار جائیے دل کہہ رہا ہے بار بار جائیے شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ مالو
در پہ بن کے خاکسار جائیے دل یہ کہنا مانے بار بار جائیے دل یہ کہنا مانے بار بار جائیے شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ جو ایک بار جائیے دل یہ کہنا مانے بار بار جائیے. السلام علیکم. وہ زندہ ہوتے ہیں تو حضرت سے ہمیں درخواست کی تو حضرت نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور بخاری جیسی بڑی کتاب کا سبق ناگا ہمارے وجہ سے کیا حضرت نے. تو اللہ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے. حضرت 1:30 بجے تک جاگے نندوربار اسٹیشن پر. میں بھی حضرت کے لیے حضرت کو لینے ادھر ایک چلا گیا تھا تو حضرت 1:30 بجے جاگے پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر حضرت بیٹھے گاڑی میں. راستے تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ کتنی ترقی ہو رہی ہے اور کیا زمانہ ہے کیا بولتے ہو وکاس کا زمانہ. وہ پورا وکاس سمجھ میں آتا راستوں سے گزرنے کے بعد. وہ بات میں ہم کو جانا بھی نہیں تو حضرت وہ تکلیفیں برداشت کرتے پھر صبح سے مسلسل ماشاءاللہ مفتی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمد أنا محمد أنا الحاشر أنا الماحي يمحو الله بي الكفر أنا العاقب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج کی رونق اور زینت حضرات علماء کرام حفاظ اعظام برادران اسلام دوستوں ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ اگر توفیق نہ دے
انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ سب سے پہلے ہم کو اس مجلس میں اپنے آپ کو حاضر پا کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق نہیں دیتا، یہ مجلس منعقد نہیں ہوتی۔ منعقد ہوتی، ہماری حاضری مقدر نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، اور اس مجلس کے تعلق سے رب کائنات کے جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، اور رحمت اور برکت کے نزول کا جو سلسلہ اللہ کے عالم کی طرف سے جاری ہے، اور ہم گنہگاروں پر اس کا لطف جو سایہ فگن ہے، یہ در حقیقت اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے دل کے اندرون سے، جذبہ صادق سے ایک لمحے کے لیے انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی پیاری مجلس نصیب فرمائی ہے۔ یہ جو میں اہتمام سے بول رہا ہوں، آپ اس کو رسمی انداز میں نہیں لیں گے، آپ تصور کرو روزے سے ہے، ماہ رمضان ہے، مئی کا مہینہ ہے، سفر میں ہے، دھوپ لگ رہی ہے، بڑی مشکلوں سے انتظار کے بعد تو کہیں مغرب کا وقت آیا۔ اس وقت میں اگر کوئی پیش کرے ایک گلاس ٹھنڈا پانی، روح افزا کا شربت، بتائیے غفلت سے پیئیں گے؟ قطرے قطرے پہ نکلے گا الحمدللہ، قطرے قطرے پر آپ بولیں گے لانے والے کو جزاک اللہ، چشمم باز کر دی، مرحبا جان جان ہمراز کر دی۔ میری تو جان جا رہی تھی، آپ نے جان کو بچا لیا۔ کیسے احساس قلب سے آپ شکر ادا کریں گے، ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب ایسی محفلیں ملے تو آپ کو اس سے زیادہ گہرے احساس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایسے انداز میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں، وہ اگر ہمیں دل دماغ میں جم جاوے، اسی انداز سے شکر کے جملے بولنا بھی آسان ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے ایسی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں، اس میں ہر بیٹھنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک بنگلہ تیار کر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم کام اور سب سے بڑا خرچہ یہی ہے میرے بچوں کا ایک ٹھکانہ بن جائے۔ کہتے ہیں کچھ نہیں، اللہ ایک جھوپڑا ہی دے دے۔ اور اگر اچانک کہیں سے آپ کو بنا بنایا ایک بنگلہ مل جاتا ہے تو آپ کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لعمدا من یاقوت، جنت میں موٹے موٹے پلر ہوں گے، ستون ہوں گے، کھمبے ہوں گے، موٹے موٹے کالم ہوں گے، اور اس پر محلات بنے ہوئے ہوں گے، بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، بنگلے بنے ہوئے ہوں گے، شام کے دروازے ہوں گے، لہا ابواب مفتحہ، شام کے دروازے چمک رہے ہوں گے، ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ صحابہ نے جب وہاں کا یہ نقشہ سنا تو صحابہ کو لالچ ہوئی، قالوا من يسكنها یا رسول اللہ، قالوا من يسكنها یا رسول اللہ، یہ محلات کس کو ملیں گے، یہ محلات کس کو ملیں گے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو ملیں گے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ تم کو ملیں گے تو آج 2022 والے کدھر جاتے، ہم کدھر جاتے جی؟ ہم تو شاید اور اگر مگر اور غالباً میں رہ جاتے کہ شاید ہمارا بھی حصہ لگ جاوے، اگر اللہ کو موڈ آ گیا تو شاید ہماری بھی بات بن جائے، اگر مگر میں رہ جاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اپنی شان کے مطابق دیا، اور نبی کی شان ہے شان رحمت للعالمین۔ آپ کسی ایک طبقے کے لیے رحمت نہیں تھے، ایک زمانے کے لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھے، کسی ایک مخلوق کے لیے رحمت نہیں تھے، کسی ایک ہنر والے کے لیے رحمت نہیں تھے، ساری کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے جواب وہ دیا جو آپ کی شان کے مطابق۔ صحابہ پوچھتے ہیں من یسکنھا یا رسول اللہ، کون لوگ اس میں رہیں گے، کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا المتحابون فی اللہ، المتجالسون فی اللہ، المتزاورون فی اللہ، وہ سارے لوگ اس محل کے حقدار بنیں گے، اور سب کو ایسے محلات دیے جائیں گے جو صرف اللہ کی نسبت پر کسی کو محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، صرف اللہ کی نسبت پر کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ المتجالسون فی اللہ، یہ محلات ان کو ملیں گے جو صرف اللہ کی نسبت پر کسی کی زیارت کو اپنے گھروں سے چلے رہے ہیں، کسی کے دیدار کے لیے بے قرار ہوں گے، صرف اللہ کی نسبت پر کہ کوئی کلمے والا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری آپ کی جو رشتہ داری، کیا کوئی خاندانی رشتہ داری ہے؟ صرف کلمے کی تو رشتہ داری ہے جی، کوئی رشتہ نہیں، کوئی قیادت کا رشتہ نہیں، دوستی کا کوئی رشتہ نہیں، رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی پہچان نہیں، ایک پہچان ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ کلمے والا یہ بھی ہے، کلمے والے ہم بھی ہیں، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کا اگر آج مصداق طے کرنا ہو تو علماء کرام کے اتفاق کے شاید یہ بات طے کی جائے گی کہ انشاءاللہ ان محلات کے حقدار یہ سارے مجمع والے بنے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کو اتنا بڑا بنگلہ بھی ملے گا جی، ہم کو تو جمعہ 8 دن میں کبھی مسجد کا ایک مرتبہ راستہ نظر آتا ہے، ہم کو بنگلے ایک بنیادی غلطی ہے۔
ابھی میں تشکر پر چل رہا ہوں، سیرت پر بات تھوڑی دیر میں پہنچے گی، اور سیرت ہی ہے صاحب جس نے یہ درس سکھایا ہے، اسی کے تو حسن و جمال کو سنا رہا ہوں۔ جی آپ کہتے ہیں ہمیں تو فاتحہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتی، تکبیر کہنے کو کوئی بول دے ذرا تکبیر کہو تو تکبیر بھی نہیں آتی، اذان بھی نہیں آتی، 80 سال کے بوڑھے ہو گئے، اذان دہرا نہیں سکتے، کانوں میں کتنی پڑی، ہمیں وہ محل ملیں گے؟ مولانا ہم کو تو نہیں ملیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر حقدار ہونے کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں ملا کرتی، حقدار ہونے کی بنیاد پر رحمتیں ملا کرتی، تو اے بے نمازیوں اور اے جھوٹ بولنے والوں اور اے مکاری کی زندگی گزارنے والوں اور اے ماں باپ کے دل دکھانے والوں اور اے دوسروں کا حڑپ کرنے والوں، اللہ تمہارے منہ میں ایک دانت نہیں رکھتا، تمہارے منہ میں زبان نہیں رکھتا، غلط دیکھنے والوں، اللہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، غلط گانے سننے والوں، اللہ تمہارا کان بہرا کر دیتا، مگر ان تمام کے باوجود اللہ نے کان بھی دیے، زبان بھی دی، دانت بھی دیے، بولنے کی طاقت دی، گویائی بھی، سب کچھ دیا، سمجھا رہے ہیں رب کائنات خلاق عالم اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں میری عنایتیں حقداری کی بنیاد پر نہیں ہوتی، تم نااہل بھی ہوگے لیکن کسی وقت کوئی مجھے خوش کرنے والا کام کر دو گے، میں جی بھر کے دے دوں گا، اور دینے کے بعد میں پچھتانے والا نہیں ہوں، اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں دے دیا، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو کیوں دے دیا۔ غفرت لک ولا ابالی، غفرت لک ولا ابالی، ہم تو ابا اماں کی دوا لا کے بھی پچھتانے لگتے ہیں، یار اتنی مہنگی دوائی نہیں لانی چاہیے تھی، کہیں 10 روپے کا سیرپ کوئی لے لیتے، ابا اماں کی دوا لا کر مفتی صاحب پچھتانے لگتے ہیں، یہ انسان ہے۔ تو بہرحال مضمون جگہ پہ پکڑے رہے، پہلا کام جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ ہے تشکر۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ مجلس عطا فرمائی، ایسے بے قیمت نہ سمجھو، اللہ بنگلہ دے گا دے گا دے گا، اور یہ بھی یاد رکھو اس بنگلے کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، تو مر کے جاؤ گے تو ٹھکانا تو چاہیے نا، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، عربی میں مر گئے اصل میں مر سے مر گئے، گزر گئے، مر رہے بولو گزر گئے، صرف گزر جاتے ہیں، جیسے ٹرین اس اسٹاپ سے اس اسٹاپ تک گزر جاتی ہے، دنیا سے آخرت کو گزر گئے، ہم ختم نہیں ہو گئے، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، گزران کا نام ہے، اس بدن سے نکل کر گزر کر کسی اور جسم میں چلی، لیکن وہ روح کہیں تو ٹھکانہ ڈھونڈے گی، تو میرے بھائیوں ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کر لیا کرو، ایسی مجلسیں ڈھونڈو، فَارْتَعُوهَا إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوهَا، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈا کرو، مل جائے تو ذرا چر لیا کرو، چراگاہیں مل جائیں تو چر لیا کرو، کچھ آخرت کا بھی نظام بن جائے، ورنہ یاد رکھو کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، کوئی رہا آج تک اور کوئی رہے گا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی، دنیا اگر ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی تھی کہ ہمیشہ کے لیے یہاں رکھا جاتا۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا
وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا. شاعر کہتا ہے دنیا اگر کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوتی لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا. مگر پیغمبر نہیں رہے، کوئی نبی نہیں رہا، پھر کون رہنے والا ہے؟ پتہ چلا یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. جی کیسے کیسے لوگ آئے جی، بڑی بڑی طاقت والے، اقتدار والے، حکومت والے، دولت والے، عزت والے، کیسے کیسے لوگ آئے. سب کو موت نے اپنے چنگل میں لے لیا، قبر کے گڈھے میں سلا دیا. کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، سب دکھا کے اپنا دم ہم چل بسے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت. تو میرے بھائیوں جب موت ہے تو اگلے سفر کی منزل بھی تو چاہیے. عمرے کو جاتے ہیں تو پہلے سے ہوٹل ٹھکانہ بک کر لیتے کہ نہیں بک کر لیتے؟ تو آخرت کے سفر کے لیے بھی پہلے سے کچھ بک کر لو. تو میں نے کہا انشاءاللہ اسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، آپ کی منزل وہاں تیار ملے گی. اس لیے کہ حدیث میں نے سنائی، مجموع الزوائد میں یہ روایت علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. اب آگے آئیے، جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ اتنی خوبصورت مجلس عطا فرمائی. اس کی خوبصورتی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس مالک نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے اس مالک کا ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اگلی کڑی یہ بھی جوڑ لیجیے کہ جو آدمی آپ کی کسی دولت اور کسی نعمت اور کسی مقصد کے حاصل ہونے میں ذریعہ بنتا ہے، اس کو بھی تو آپ سلامی دیتے ہیں، اس کا بھی تو شکر ادا کرتے ہیں. اور کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس لیے آج کے اس اجلاس کے جو لوگ محرک ہیں، اجلاس کے جو سبب بنے اس مجلس کے، بلکہ کہو ہمارے اور آپ کے بنگلے کے جنت میں بنائے جانے کے لیے جنہوں نے یہ کشت اٹھایا، محنتیں کی، دوڑ دھوپ کیا، چاہے مولانا مفتی شارد صاحب ہوں، چاہے ان کے دوسرے رفقا ہوں، جی کس کس کا میں نام لوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، بھئی میرے پاس تو پہلے فون آئے واشنگٹن کے مفتی الیاس صاحب، انہوں نے کچھ نام بتائے، پہلی ملاقات ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ لوگ واسطہ بنے ایک ایسی مجلس کے. اس مجلس پر تو مجھے مجلس نبوی یاد آتی، بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے. منبر پر تصور فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور چہرہ، صحابہ کی نگاہیں نبی کی طرف بے تابانہ عاشقانہ لگی ہوئی. 1450 سال کے بعد اس نبی کی نسبت پر آج یہ نگاہیں محبت بھری ادھر دیکھ رہی ہیں تو خود جب نبی کا جلوہ پرنور سامنے رہا ہوگا اور عشق تمام عشق کامل کے دیوانے صحابہ کی جماعت سامنے رہی ہوگی تو اس کو مستی کا منظر کیا کچھ رہا ہوگا، سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. وہ منظر یاد آ رہا ہے، وہ نقشہ یاد آ رہا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے انہیں نصیحت فرماتے. یاد آئی ایک روایت، ایک آیت، ایک قضیہ یاد آیا. علماء کرام جس کو اچھی طرح جانتے، سیرت کا بہت عظیم حصہ ہے یہ. ایک مرتبہ صحابہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی بول پڑے یا رسول اللہ. کوئی حرکت نہیں، یہاں بھی نہیں کی. ایک صحابی بول پڑے یا رسول اللہ. ایک سوال آ رہا ہے جی میں، پوچھ لوں یا رسول اللہ؟ ایک بات آ رہی ہے جی میں، پوچھ لوں؟ کہا پوچھو نا. کہا ہمیں تو لگتا ہے جنت میں ہمیں وہ مزہ نہ ملے گا جو مزہ ہمیں یہاں نصیب ہے. جی میں آ رہا ہے. علماء کرام کی توجہ چاہیے. جی میں آ رہا ہے کہ پوچھ لیں کیا جنت میں ہمیں شاید وہ مزہ نہیں ملے گا جو مزہ ہمیں یہاں نصیب ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ جنت جنت ہے، یہ دنیا دنیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایسا کیوں کہہ رہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو حال یہ ہے کہ جب ہمیں آپ کی یاد آتی ہے اور آپ کے چہرے پر نور کے دیدار کا شوق پریشان کرتا ہے، حاضر ہو کر دیدار کر لیتے ہیں. جب آپ کے میٹھے جملوں کو، میٹھے کلام کو سننے کا شوق ہوتا ہے، حاضر ہو کر سن لیتے ہیں. جب ملنے کا جی چاہتا ہے مسافر کر لیتے ہیں. جنت میں تو یا رسول اللہ آپ کس بلندی پر ہوں گے، آپ کس بلندی پر ہوں گے، کس بلندی پر ہوں گے، اور ہم کو اگر ملی بھی تو کہاں پڑے ہوں گے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا فاصلہ ہوگا. آسانی سے آپ کا دیدار ہمارے لیے مشکل ہوگا، آپ سے ملنا مشکل ہوگا. تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جنت سے زیادہ مزہ تو یہیں پر ہے. یہ صحابہ کے عشق کا انداز تھا، صحابہ کی عشق و مستی کا یہ انداز تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہیں کہیں نبی خاموش ہوتے تو اوپر والا جواب دیتا تھا، نبی چپ رہو میں بولتا ہوں. یہ مستانہ سوال ہے تو جواب بھی اسی انداز کا. قرآن مجید میں اسی سوال کے جواب میں آیت آ رہی ہے. قرآن مجید میں اسی سوال کے جواب میں آیت آ رہی ہے. آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نبی کا سچا غلام بن کر 60 سالہ زندگی گزارے گا، جو نبی کا سچا